जनरल राहिब शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिराल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है। हमारा दुश्मन ये जान ले कि हम कट मरेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। अगर पाकिस्तान ने इस जंग में काफ़ी नहीं किया तो फिर दुनिया के किसी भी मुल्क ने कुछ नहीं किया। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नज़र से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। ऑपरेशन शेर दिल से लेकर राह निजात, राह रात, ज़रब-ए-अज़्म, सदुल फसाद तक हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। और अब मैं कहता हूँ, नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर, नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। इस सफ़र में हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। आज जो यहाँ पर चिराग जल रहे हैं, इनमें हमारे शहीदों का खून शामिल है। हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूल सकते। हम पर अपने शहीदों का खून कर्ज है। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 4 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। आर्मी चीफ ने सानिया सफूरा, सबीन महमूद कत्ल और चीनी इंजीनियर्स के अगवा में मुलविस 8 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई है। ISPR की जानिब से आपको अहम खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। शहदा का खून हम पे कर्ज है। याद रखें, जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं, तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। यौम दिफा तजदीद अहद और तजदीद वफा का दिन है, और इस वफा का पास उनसे बेहतर कौन कर सकता है जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। मेरी तरफ से, पाक फौज की तरफ से
और तमाम पाकिस्तान की तरफ से शोहदाए अज़मत की अज़मत को सलाम। इस सफ़र में हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो 48, 65, 71 कारगिल का मार्का हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ऑपरेशन राह रास्त हो या रद्दुल फसाद, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। लेफ्टिनेंट अरसलान के वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने बेटे का नजराना इस मुल्क के लिए दिया। 3 बहनों का इकलौता भाई था और आफरीन है ऐसे पेरेंट्स पर। और जब तक ऐसे पेरेंट्स, ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए अपने बच्चे कुर्बान करने को तैयार हैं, इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। जिस वक्त भी कोई मेरा जवान NCO या ऑफिसर शहीद होता है तो वो रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज आई फील दैट आई लॉस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी, पार्ट ऑफ माई फ्लैश, जैसे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे कट गया। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो फिर मैं भरपूर इरादे के साथ उठता हूँ कि मैंने काम करना है और इन बच्चों का खून ताकि राय का आना जाए। We are sacrificing the best for this nation. हम इस मुल्क के लिए बहुत खूबसूरत 18-19 साल के जवान कुर्बान कर रहे हैं और कुछ लोग समुंदर पार बैठे जो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियाँ देते हैं, मुल्क को गालियाँ देते हैं, मुल्क के तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आँच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। बतौर आर्मी चीफ जनरल बाजवा एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसने तीसरी दफा अपना अंदाज और तरीका बदला है। ये जंग वो जंग नहीं जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने लड़ी और ना ही किसी को ऐसी जंग लड़ने का अंदाजा और तजर्बा था। जिस जंग में इस वक्त पाकिस्तान उलझा हुआ है एक गैर रवायती जंग है। यहां दुश्मन सामने नजर नहीं आता, जैसा कि 1965 की जंग में शहीद मेजर अजीज भट्टी को नजर आता था। आम जंगों से मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि दो अफवाह जब होती हैं आमने सामने तो दोनों ने वर्दियाँ पहनी होती हैं और वो एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि कौन दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। उनको भी पता होता है कि दुश्मन उस तरफ है, हम इस तरफ हैं। तो इसमें तो ना कोई पता है किस तरफ है, कोई ना कौन है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। सब एक ही लिबास में होते हैं, उसमें फर्क नहीं पता चलता। ये सबसे बड़ी दुश्वारी जो है वो ये है।
مگر اس کے ساتھ ایک اور حصہ ہے. افواج کا فرض جو ہے نا، جو ان کے وجود میں آنے کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کا محافظ ہے، افواج کی حفاظت کرتے ہیں. مگر اس قسم کی جنگ میں انہی کو مار رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ اور کہیں پنجاب کے بھی. کئی دفعہ کئی مواقع ایسے ہو گئے جب آپ کے اپنے کوئی عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، دوست، اقارب کوئی وہ دوسری طرف ہوں گے اور آپ اس طرف ہوں گے، آپ ان سے لڑ رہے ہوں گے. تو یہ دوسری چیز ہے. تو یہ اس ساری چیز سے ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے افواج پہ جب اس قسم کی جنگ میں ربط ہو. جب امریکہ جیسا ملک ہمیں کوئی سبق دیتا ہے اس معاملے میں تو مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ امریکہ کا بہت وسیع تجربہ ہے، کوئی شک نہیں، بہت وسیع تجربہ ہے. ہر دنیا کے ہر خطے میں یہ دیکھا ہے، کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے، کبھی وہ دہشت گردی کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. مگر جو ان کا تجربہ ہے وہ اور ممالک میں ہے، اپنے ملک میں کوئی نہیں ہے. کوئی تجربہ ان کے اپنے ملک میں نہیں ہے. دہشت گردی کا ہے، واقعات ہیں، مگر یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی، یہ وہاں پہ نہیں چل رہی. تو چنانچہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کتنے لوگ مار دے اور کیا خون کر دے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. آپ ایک شخص، معصوم شخص کو مار دے تو آپ نے ایک خاندان بدظن کر دیا، پورا خاندان. تو اس لیے ذرا جیسے میں نے کہا نا کہ ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے جنگ، اور اس جنگ میں پھر بڑا ایک کردار ہوتا ہے جو وہ سربراہ ہوتے ہیں ان کا، کہ وہ کیسے یہ جنگ لڑیں اور کیسے اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ بھی جو آپ کر رہے ہیں یہ بھلا ہی کر رہے ہیں، کوئی اس میں برا نہیں ہے. اب جنگ کے لوازمات بدل چکے ہیں، کردار بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں. اب یہ 1965 یا 1971 کی جنگ نہیں رہی جہاں آپ کو دشمن کا چہرہ نظر آتا تھا، جہاں آپ کو اس کی آگ اگلتی توپیں نظر آتی تھی. مگر اب یہ سب بدل چکا ہے. جب آپ کنونشنل وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دشمن ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اگر کوئی چیز چھپی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کے انٹیلیجنس سورسز جو ہیں وہ اس کو پروب کرتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں آپ کو آبویسلی دشمن کا نہیں پتہ ہوتا. تو سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹی اور مشکل اس کے اندر یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کا انویزیبل ہے. اور یہ جو انویزیبلٹی ہے اس کے پھر بہت سے پہلو ہیں. اس کے اندر آپ کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، اس کے اندر غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں شامل ہیں، اس کے اندر ایسی پاورز شامل ہیں جو باقاعدہ فائنینسنگ کرتی ہیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ آپ کے اندر لوگ شامل ہیں، ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ سامنے آ کے دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اور دوسرے ان کے معاون کار ہیں، سہولت کار ہیں. مثلاً آپ یہ مثال لے لیجئے کہ افغان مہاجرین کی جو ہم بات کرتے ہیں، عرصہ دراز سے تقریباً 30 سال سے بھی زیادہ ہو گیا یہاں پہ ان کو اپنے کیمپ دیے ہوئے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس مہمان نوازی کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاونت کرتے ہیں دہشت گردوں کی، اور ان کے ہاں باقاعدہ آ کے جب دہشت گرد جہاں سے بھی پہنچتے ہیں ان کو وہاں پہ سہولت دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنی دہشت گردی کی کاروائیاں اس ملک میں کرتے ہیں. اب آپ کو دشمن کا چہرہ نظر نہیں آتا. دشمن کے ٹینک اور توپیں آپ کی سرحد پر آگ نہیں اگل رہی، بلکہ آپ کی سرحد پر موجود ہیں. سرحد پر معمول کے مطابق کام تو ہو رہا ہے، لیکن دشمنوں کی گولیاں ہمارے جوانوں کے سینے چھلنی کر رہی ہیں. پاکستان کے دشمن جو مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں وہ یہ میری بات جان لیں کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی.
گولی ہماری سرحد کے پار سے نہیں آ رہی. اندیکھی اندھی گولیاں ہمارے علاقے سے ہمارے جوانوں پر برسائی جا رہی ہیں. صاحب سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کا نیچر تبدیل ہو چکا ہے؟ ہاں دیکھیں، جب دو ملک ہاسٹائل ملک ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں اور دونوں کے پاس کیمیائی قابلیت ہو تو کنونشنل جنگ لڑنا جو ان سے ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا کوئی جنگ تو لڑنی ہے، اس کا اور طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے اور تھوڑا بہت ٹیررزم کو زیادہ سے وہ ایک راستہ ملتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں چینج ہوتا ہے نیچر کا. اس دور کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پراکسی جنگوں کا دور ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. جب یہ 1979 میں جب سوویت یونین نے انویٹ کیا تھا افغانستان میں تو اس وقت ایرانین ریولوشن بھی ہوا تھا اور جنرل ضیاء کی حکومت بھی آ گئی تھی 77 میں. جنرل ضیاء کی حکومت واز ویری رائٹ ٹورڈ دا رائٹ وہ تھی کلوز ٹو سعودی عربیہ وغیرہ. اوپر سے ایرانین ریولوشن وہ اپنا آئیڈیالوجی کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. اپنے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر ریسورسز فنڈنگ وغیرہ کرنے کی اجازت دے دی. ہم نے بھی اجازت دے دی. کوئی 70 کونسلیٹس کھل گئے ایرانین کونسل. ہمارا ایک بھی نہیں ہے، ان کے ہیں ہمارے نہیں ہیں. اور ہم نے یہاں مدرسے بھی کھول دیے اس کے ساتھ. تو آپس میں پھر یہ سیکٹیرین پرابلم شروع ہوا اور سیکٹیرین پرابلم کو 10 سال رہا ہے ہمارا ایک پرابلم. یہ پراکسی وار تھی. اور اب جب آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس وقت ابھی کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر. کنٹینمنٹ آف چائنا ایک ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کرے گا. پھر سی پیک ایک ہمارا جو سا ایک گیم چینجر ہے، اس میں انڈیا، ایران، نیوی، ایون یو اے اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ریجن میں اسٹرینجر بن جائے گا اگر یہ کامیاب ہو جائے. اور افغانستان تو یہ تو سارے مل جائیں گے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ نہیں ہو. یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے بارڈر کے اوپر تورخم بارڈر پر، تو پاکستان اور افغانستان تو 47 پر یہاں پر تھے اور انہوں نے کبھی ڈیورنڈ لائن نہیں مانی. اب یہ ایک دم کیسے سچویشن ایسے بن گیا کہ جی وہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں تو فلانا یہ سٹوری جو شروع ہو. اب اس وقت وہاں پر انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیوں ایک دم وہاں پر کیس چلا دیے فار یہ جو اسٹریٹجک میپنگ جس کے اندر وہ گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وائی ناؤ؟ تو یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا پرابلم. دشمن کو کارروائی کرنے کے لیے سرحد کے اندر نہیں آنا پڑ رہا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارے گھر کو آگ لگا رہا ہے. India has, for over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے. پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ تعلقات بڑھے. انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی. اٹ واز انڈیا جنہوں نے پہلی دفعہ پراکسیز کو ایز این انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی شروع کیا تھا. سری لنکا میں بھی کیا،
ابھی نیپال میں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی انہوں نے کیا ہے. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے پراکسیز کو یوز کرنا اور پھر اس کے وجود سے انکار کرنا, پلازیبل ڈینائبلٹی, یہ ایک عام طریقہ واردات ہے, طریقہ جنگ ہے جو کہ بہت سارے ممالک اور تقریباً سارے ممالک اس طرح کرتے ہیں, اور ہمارے خلاف یہ بالکل ہو رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں صرف ہارڈ پاور یعنی صرف فوجی طاقت کے علاوہ سافٹ پاور بھی آنی شروع ہو گئی ہے, جس میں ایک سب سے اہم جو سافٹ پاور کا انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کا محکمہ ہے جو میڈیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو انٹرنیشنل این جی اوز کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اس مقصد کے لیے این جی اوز بنائے جائیں, بٹ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو بھی اس کے استعمال. آپ نے دیکھا تھا کہ ایبٹ آباد کے واقعات میں کس طریقے سے سروے کرنے کے لیے, کس طریقے سے معلومات اکٹھے کرنے کے لیے ایسے بین الاقوامی ادارے استعمال کیے گئے جس پہ پاکستان میں ری ایکشن ہوا, جس میں بہت سارے مسائل ہمارے لیے یعنی ہمارے ہیلتھ کیئر کے بارے میں مسائل پیدا ہوئے. یہ ابھی نئی چیزیں ہیں, اس لیے میں اس کی زیادہ اس میں ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, عوام کو ابھی تک یہ چیزیں معلوم ہیں. دیکھیں, انڈیا از اے انیمی اسٹیٹ. جب تک ہمارے پرابلم ریزالو نہیں ہوتے وہ انیمی اسٹیٹ رہے گا. اس کو جب بھی آپ موقع دیں گے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا. اگر آپ بلوچستان میں موقع دیں گے بلوچستان میں وہ پہنچ جائے گا. اگر آپ اس کو کے پی کے میں موقع دیں گے وہ آ جائے گا یہاں پر یا فاٹا میں, اور وہ اٹس اے نارمل تھنگ, دیٹ از ہاؤ دے ول ڈو اٹ. وی ہیو ٹو سیف گارڈ اگینسٹ اٹ. ابھی کبھی بھی کسی انٹیلیجنس آپریشن میں آج تک ہسٹری میں تاریخ میں ایسا سینئر آفیسر نہیں پکڑا گیا جو ایک لیفٹنٹ کرنل کے لیول کا جو بلوچستان میں انڈین ایجنٹ کو پکڑا گیا. ایوری بڈی از کوائٹ اباؤٹ اٹ. سم ہاؤ انڈیا از مینجڈ. وہی میں کہہ رہا ہوں ہمارا نیریٹو کہیں نکلتا نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل. نہیں تو سمجھوتا ٹرین تو انہوں نے جلایا تھا, پورے گجرات کو انہوں نے اڑایا تھا. ان کا جو پرائم منسٹر ہے ہی واز آن دا واچ لسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ, ویزا اس کو نہیں مل سکتا تھا. ہی از اے ٹیررسٹ ہیز بیکم انٹو اے پرائم منسٹر اینڈ آل دیٹ. وہاں پر وہ کوئی کہانی نہیں ہے. ہم یہ بتا نہیں سکتے دنیا کو کہ واٹس گوئنگ آن. کیا وجہ ہے, ہم کیوں نہیں بتا سکتے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری بہت کہانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیر از نو پریسیڈنس ان ہسٹری جہاں پہ ایک فوج نے, جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2.5 ملین لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر پوری وادی کلیئر کر کے اور 3 مہینے میں واپس ڈال دیں. یہاں پر 3 ملین افغان ریفیوجیز ابھی تک ہیں. پوری دنیا ان کو 1980s سے لے کر ابھی تک ان کو واپس نہیں لے جا سکتے. جب بھی لے جاتے ہیں تو سارے لوگ جو ان سے وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اور ہم کو ٹائم دیں. تو دیر از سم تھنگ رانگ. وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹیل آور اسٹوری. Bombers exploded in the Pakistani city of Lahore after earlier attacks which killed 45 people. At least 9 soldiers were among the dead. Nearly 100 people were injured. At least 65 people are dead and over 70 injured Friday after a suicide attack in Pakistan. جی ہاں, یہ ہے وہ غیر روایتی جنگ جس میں دشمن نظر نہیں آتا مگر نقصان ضرور پہنچاتا ہے. اس جنگ کے قواعد و ضوابط بھی ہٹ کر ہیں. اس جنگ کے اصول بھی مختلف ہیں. دشمن اپنی مرضی کے مطابق جگہ اور وقت کا تعین کر کے حملہ کرتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے.
پہلے ادوار میں جنگ صرف تلواروں کی مدد سے شہر سے باہر نکل کر میدانوں میں لڑی جاتی تھی، پھر تلوار کی جگہ بندوق آ گئی اور اس کو سیکنڈ جنریشن وارفیئر کہا جاتا تھا۔ پھر اسی جنگ میں ہوائی جہاز استعمال ہوئے جو کہ دشمن کی فوج پر بم برسانے کے لیے استعمال ہوئے اور اس کو تھرڈ جنریشن وارفیئر کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دور پراکسی جنگوں کا آیا اور اب ایک ففتھ جنریشن وارفیئر ہے۔ نیچر اینڈ کریکٹر آف وار ہیز چینج ٹو دیٹ وے کہ جہاں ڈائریکٹ اسٹریٹجی ختم ہو چکی ہے، انڈائریکٹ آ رہی ہے اور اس کا بھی بہت ڈیپ روٹ نیچے امپیکٹ آ رہا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، انسٹرومنٹ کے طور پہ۔ آپ نے دیکھا یہ پورے مڈل ایسٹ میں سو کالڈ عرب سپرنگ سوشل میڈیا کے تھرو آیا، ایک پرسیپشن بنایا گیا کہ جناب جو مڈل ایسٹ کے سارے مسائل ہیں وہ نہ اسرائیل کی وجہ سے ہیں، نہ فلسطین کی آکوپیشن کی وجہ سے ہے، نہ امریکی انٹرفیرنس کی وجہ سے ہے، وہ صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، اور وہ نیریٹو اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے دیکھا کئی سارے ممالک کی حکومتیں گر گئیں، اور اس وقت وہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کا ماحول ہے، لیبیا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے یمن تک۔ اب جو جنگ کی نوعیت نئی آ گئی تو ایک نئی قسم کی جنگ چل رہی ہے جس کو کئی اصطلاح میں کہتے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر، کیونکہ یہ جنگ ہے اس کی ایک نئی نوعیت ہے۔ جنگ کے اس طریقے میں فوج اور سول آبادی کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا اور موقع ملنے پر دونوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو غیر واجب جنگ ہے، اس لیے یہ خطرناک جنگ ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور آپ لوگ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ فوج یہ جنگ کے لیے جیت نہیں سکتی جب تک آپ کا پورا تعاون نہیں ہوگا۔